दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबत्त मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। हर तरह की तारीफ, हम्दो सना, बड़ाई, बुजुर्गी, अज़मतों की किबरियाई इस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक व ज़ेबा है, जो तने तनहा इस पूरी कायनात का खालिक, मालिक, मुरब्बी और पालनहार है। बादहु अनगिनत ला तादाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे हुए तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम पर, खुसूसन नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो ज़ात मुक़द्दसा मुतहहरा मुबारका जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा और जिन्होंने इस दुनिया के अंदर रहकर चंद साल ज़िंदगी गुजार कर दीन की तबलीग फरमाई और हम तक हमारा दीन पहुँचाया। मोहतरम भाइयों, आज के इस दर्स में मैं जिस मौजू के तहत चंद मिनट आपके सामने कुछ बातें पेश करने की कोशिश करूँगा, जैसे कि भी आपने सुना कि सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन मेआरे हक़ हैं। मोहतरम भाइयों, आइए सबसे पहले हम देखते हैं सहाबा। सहाबा किसे कहते हैं? सहाबा ये स्वाद हा बा सहिबा, सहिबा से ये है जिसके माने होता है साथी के, और सहाबी अगर हम लुगत में देखेंगे इसका क्या माने होता है, डिक्शनरी में देखेंगे तो इसके माने होते हैं साथी के, जैसे कहें साहिबी यानी मेरा साथी। तो लुगत में डिक्शनरी में अगर हम माना देखेंगे तो सहाबा चूँकि ये जमा है और इसका वाहिद आता है सहाबी, सहाबी की जमा सहाबा यानी जिसके माना होता है साथी के, ये लुगत में है। लेकिन अगर हम शरीयत में देखेंगे कि शरीयत में सहाबा किसे कहते हैं, सहाबा की इस्तिलाही तारीफ या शरई तारीफ क्या है, तो आप देखेंगे इसके मुख्तलिफ तारीफ़ात हैं, लेकिन हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ने जो इसकी तारीफ बयान की है, उन्होंने कहा है और इसी तारीफ को राजे करार दिया गया है कि मन लक़िया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिही व माता अलल इस्लाम, यानी जिसने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात किया इस हाल में कि वो ईमान लाया, यानी ईमान की हालत में उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसने भी मुलाकात किया और उसी पर उसकी वफात हुई।
تو اسے کہتے ہیں صحابی۔ اب بعض لوگوں نے جو تعریف کی ہے من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو یہ را والی تعریف راجع نہیں ہے، لقیہ والی، کیونکہ اگر ہم را والی تعریف دیکھیں گے تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، جسے نابینا تھے، تو کیا وہ ان کا شمار صحابہ میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے راجع تعریف یہی بتلائی گئی ہے کہ من لقیہ، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، آپ سے ملاقات کیا، اب چاہے تھوڑی مدت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہوں یا زیادہ مدت، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت بیان کی ہو، کسی حدیث کو بیان کی ہو یا نہ بیان کی ہو، اس کی کوئی شرط نہیں ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے کسی غزوے میں شریک ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ ساری شرطیں نہیں، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے ملاقات کیا اسلام کی حالت میں اور اسی اسلام پر ان کی وفات۔ اب اگر بیچ میں اسلام سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، تو ان کا شمار صحابہ میں نہیں ہوگا۔ تو یہ اختصار کے ساتھ صحابہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ معیار حق ہے، یہ بہت اہم عنوان ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں جاننا، سننا، پڑھنا، یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں خود ہمارے ملک ہندوستان میں اور خصوصاً ساؤتھ کے علاقے میں اگر آپ جائیں گے، وہاں دیکھیں گے تو کتنے انکار حدیث کی جڑیں کافی مضبوط ہو چکی ہیں۔ آئے دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں گفتگو کرنا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر تبصرہ کرنا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو موضوع بحث بنانا، کون سے صحابہ سے کیا غلطی ہوئی، کس کس صحابی نے کون کون سی غلطی کی ہے، باقاعدہ جمعے کے خطبے میں اس کا ایک موضوع بنایا جاتا ہے، باقاعدہ اس کے لیے ایک مجلس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو ایسے ماحول میں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا مقام کیا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی فضیلت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت بیان کی ہے، یہ ساری باتیں ہمارے لیے ازحد ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں جانیں سنیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اس دین کے محافظ، قرآن کے اولین دائی، حدیث رسول کے محافظ، الغرض اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی عظمتوں کا انکار کر دیا جائے تو اسلام کی عظمت کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے دراصل یہ اللہ رب العالمین کا سلیکشن ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے انہیں سلیکٹ کر لیا تھا پہلے، اللہ رب العالمین نے ان کی فہرست کون کون سے لوگ صحابہ میں شامل ہوں گے یہ سب اللہ رب العالمین نے پہلے بنا لیا، یہ اللہ کے سلیکشن ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر کے افضل الرسل بنایا، اور جس طرح سے اللہ رب العالمین نے تمام امتوں میں اس امت کو افضل الامم بنایا، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اس امت کے طبقات میں سب سے افضل طبقہ بنایا، اور انہیں وہ مقام عطا کیا اور انہیں وہ فضیلت عطا کیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے وہ ایک معیار بن گئے، ایک کسوٹی بن گئے، ایمان کو جانچنے کا۔ مومن اور منافق ہونے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا آیت المؤمن حب الانصار و آیت المنافق بغض الانصار، کہ مومن کی علامت یہ ہے، مومن کی پہچان یہ ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم دیکھو جو میرے صحابہ کرام یعنی انصار سے جو محبت کرے گا، آیت المؤمن حب الانصار، انصار سے محبت کرنے والا یہ مومن ہے، اور انصار سے نفرت کرنے والا اور میرے وہ صحابہ جو انصاری صحابہ ہیں ان سے نفرت کرنے والا اور اسی طرح سے ان کے تعلق سے اپنے سینے میں اور اپنے دل میں کینہ اور کپٹ رکھنے والا اور ان سے حسد اور جلن کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا شخص منافق ہے۔ آیت المؤمن حب الانصار و آیت المنافق بغض الانصار، صحابہ سے بغض رکھنے والا یہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، یہ منافق ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین معیار حق ہے کیوں؟ کچھ اس کے وجوہات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے ہم صحابہ کرام کی عظمت کو دیکھیں، ان کے فضائل دیکھیں، خود پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں کیوں معیار بنایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی اگر ہم عظمت کی بات کریں، ان کی فضیلت اور ان کے مقام و مرتبے کی، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی عظمت کے قائل صرف اور صرف انسان نہیں تھے، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی شخصیت تو وہ شخصیت ہے کہ جس کے قائل کائنات کے شجر، کائنات کے درخت، کائنات کے پتھر، جسے ہم بے زبان مخلوق سمجھتے ہیں، جن کے پاس زبان نہیں ہے، لیکن اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے عظمت کی اگر بات کی جائے تو جسے ہم بے زبان مخلوقات سمجھتے ہیں انہیں بھی زبان آ جاتی ہے، وہ بھی اپنے تاثر، اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بہت مشہور واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے 3 جلیل القدر صحابہ کو لے کر کے احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے ماتھے پر کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے 3 جلیل القدر صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد پہاڑ پر کھڑے ہیں۔ احد پہاڑ ہلنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 3 صحابہ احد پہاڑ پر ہیں، احد پہاڑ حرکت میں آ گیا، احد پہاڑ ہلنے لگا، حرکت میں آنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر مبارک سے اس احد پہاڑ پہ مارا اور کہا اسقط احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ اے احد پہاڑ رک جا، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، اس وقت تیرے ماتھے پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ یعنی گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک پیشین گوئی فرمائی، اور وہ پیشین گوئی یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ پیشین گوئی اس وقت فرمائی کہ یہ آگے چل کے شہید ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسقط احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ اتنی باتیں سن کے احد پہاڑ خاموش ہو گیا اور اس کی حرکت جو کر رہا تھا وہ رک گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، وہیں پر حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ اور بالکل ایک ایسے ہی واقعہ غار حرا میں پیش آیا، حرا پہاڑی پر پیش آیا تھا۔ یعنی یہ احد پہاڑ تو مدینہ کے اندر ہے اور حرا میں مکہ کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل ایسے ہی واقعہ مکہ کے اندر بھی پیش آیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، ان کے عظمت کے قائل انسان صرف نہیں تھے، بلکہ ان کے عظمت کے قائل کائنات کے درخت، کائنات کے شجر، کائنات کے پتھر، جنہیں ہم بے زبان مخلوق سمجھتے ہیں، ایسے لوگ بھی صحابہ کرام کی عظمت کے قائل ہیں۔ اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی عظمت کی بات کریں اور اگر ہم انفرادی طور پر ایک ایک صحابی کے بارے میں دیکھیں یا ایک ایک صحابی کے بارے میں پڑھیں ہم اور ان کے بارے میں جانیں، سمجھیں کہ مطلب ایک ایک صحابی کا کیا مقام ہے، ایک ایک صحابی کی کیا فضیلت ہے، اللہ کے یہاں ان کا درجہ کیا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحابی کے بارے میں کیا کیا باتیں بتلائی ہیں، اس کے لیے بہت سارے وقت کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کو پڑھیں۔ جب آپ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ صحابہ کرام کا مقام اللہ کے یہاں کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی فضیلتیں بتلائی ہیں۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ افضل الصحابہ بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کہ اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے، سب سے بڑا مقام و مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اگر ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کی یہ کتاب منہاج السنہ کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتلاؤں کہ اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ذکر ہے جو صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، منہاج السنہ کے اندر یہ بات ذکر ہے۔ اب کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں خلافت آتی ہے۔ زمام خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سنبھالتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت صرف اور صرف 2 سال رہی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بنتے ہی اس دور میں بڑے سے بڑے فتنے رونما ہونے لگے، بہت بڑے بڑے فتنے اس وقت رونما ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، سب سے بڑا فتنہ جو اس وقت اٹھا تھا وہ مدعیان نبوت کا فتنہ اٹھا تھا۔ مسلمہ کذاب کھڑے ہو گیا، اس نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا، کہا میں نبی ہوں، اپنے نبوت کے بارے میں کہ میں نبی ہوں، اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اسود انسی کھڑا ہو گیا، اس نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ سجاح نامی ایک عورت وہ بھی کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ میں نبی ہوں۔ یعنی اس وقت جو بڑے بڑے فتنے رونما ہوئے تھے ان میں سے ایک بہت بڑا فتنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو اٹھا تھا وہ مدعیان نبوت کا فتنہ تھا۔ اور دوسری طرف جو دوسرا فتنہ رونما ہوا وہ مرتدین کا فتنہ تھا۔ عرب کے بہت سارے قبائل سے ارتداد کی خبریں آنے لگی کہ فلاں قبیلہ اسلام سے مرتد ہو گیا، فلاں قبیلہ اسلام سے پھر گیا ہے، بہت سارے لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا۔ اور تیسری طرف تیسرا جو بہت بڑا فتنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اٹھا تھا وہ مانعین زکوٰۃ کا فتنہ جو مسلمانوں کے اندر سے اٹھا تھا۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کہا کہ ہم اسلام پر تو قائم رہیں گے، توحید پر ہم قائم رہیں گے، نمازیں ہم پڑھیں گے، روزہ ہم رکھیں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ مانعین زکوٰۃ کا فتنہ، کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے یہ دیکھا کہ اس وقت جو بہت بڑے بڑے فتنے رونما ہوئے ہیں، مدعیان نبوت کا فتنہ ہے، اٹھ کھڑا ہوا، اور مرتدین کا فتنہ ہے، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ ہے، تو صحابہ کرام نے مصلحت کے خاطر، مصلحت کے پیش نظر اپنے آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، اور مشورہ یہ تھا کہ اس وقت مانعین زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کے انکار کرنے والے کو اس وقت تھوڑا برداشت کر دیا جائے، ان کو ان کے حالت پر چھوڑ دیا جائے۔ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے مقابلہ مدعیان نبوت سے کیا جائے، اس کے بعد یہ مرتدین کا جو فتنہ اٹھا ہے، آئے دن جو لوگ مرتد ہو رہے ہیں ان سے مقابلہ کیا جائے، ان سے لڑا جائے، اور مانعین زکوٰۃ کو ان کی اس حالت پر چھوڑ دیا جائے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف کچھ اور تھا۔
ان کے بارے میں، اور دیگر اور جو صحابہ کرام تھے انہوں نے مصلحت کے خاطر ان کا موقف کچھ اور ہے۔ اب صحابہ کرام نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر ہیں کہ ہم اپنے دور خلافت میں تینوں فطروں کا مقابلہ کریں گے اور اس کا خاتمہ کریں گے، صحابہ کرام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ ابو بکر کو جا کر آپ سمجھائیے، آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر بات کریے کہ مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ اس وقت مانند زکات کو برداشت کر لیا جائے، ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیا جائے، اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے فتنے ہیں، مدعیان نبوت کا جو فتنہ ہے، مرتدین کا ہے، پہلے ان سے مقابلہ کیا جائے، اس کے بعد پھر مانند زکات سے نپٹا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام نے کہا جاؤ ابو بکر کے پاس، انہیں سمجھاؤ، ان سے بات کرو، اور ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ان کو ان کی حالت پر ابھی چھوڑ کر کے ان دونوں سے مقابلہ کیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام کی باتیں سن کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب وہ گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں، انہیں سمجھانے لگتے ہیں، اور صحابہ کرام کا جو دوسرا موقف تھا اس موقف کو ان کے سامنے پیش کرنے لگتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے موقع پر ایسی ان کے گفتگو کا ایسا جواب دیتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سن کر کے ان کے موقف کے قائل ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں وہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں آین قص الدین وانا حی، کیا دین کے اندر کمی کی جائے گی اور ابھی میں زندہ ہوں؟ واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم ایسے لوگوں سے میں لڑوں گا، ایسے لوگوں سے میں قتال کروں گا، ایسے لوگوں سے میں مقابلہ کروں گا جو لوگ نماز اور زکات کے سلسلے میں فرق پیدا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کو جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین جس شکل میں تھا، میں چاہتا ہوں کہ میرے اپنے دور خلافت میں دین کو اسی شکل میں نافذ کروں، اسی شکل میں واپس لاؤں۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 سال قلیل سی مدت کے اندر اپنے توکل اور ایمان کے ذریعے سے انہوں نے ان تینوں فطروں کا خاتمہ کر دیا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ویسے نہیں اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اگر ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، میرے بعد اگر کوئی نبی بنایا جاتا، یا میرے بعد اگر نبوت کا تاج کسی کے سر پر سجایا جاتا تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، لیکن چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہا کہ جس طرح سے پچھلی امتوں میں الہامی شخصیتیں پائی جاتی تھیں جن کے اوپر الہام ہوتا تھا، تو اس امت میں الہامی شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے کے طور پر کوئی بات پیش کرتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کی تائید میں آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں، میرا دل یہ کہتا ہے کہ عورتیں جو بلا حجاب بلا نقاب گھوم رہی ہیں، باہر نماز پڑھنے آتی ہے یا ایسے ہی بازار میں گھومتی ہے، نقاب نہیں پہنتی ہے، میرا یہ دل چاہتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو نقاب پہننا چاہیے، ان کو پردہ کرنا چاہیے، انہیں حجاب پہننا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر فاروق کے مشورے کو سن کر کے اللہ نے پسند کیا، اور قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہو گئی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ آیت کریمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے بعد نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کی تائید کیا۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ
مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں، میرا دل یہ کہتا ہے کہ مقام ابراہیم کو امامت کی جگہ بنایا جائے، خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی جائے، یہ میرا دل چاہتا، میں چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر فاروق کے اس مشورے کی تائید میں قرآن کی آیت نازل کیا، کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یعنی مقام ابراہیم کو تم کیا نماز کی جگہ بناؤ۔ اللہ رب العالمین حضرت عمر فاروق کے مشورے کی تائید کر رہا ہے۔ اور یہی نہیں، غزوہ بدر کا جب موقع آیا تھا اور غزوہ بدر میں جو بہت سارے قیدی آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا فیصلہ کیا جائے، آیا انہیں مارا جائے یا ان کو چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے کر کے انہیں چھوڑ دیا جائے یا بدلے کے طور پر انہیں قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نرم دل تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مشورہ ان کے پاس دینے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے مشورہ لیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں وہی بات انہوں نے کہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو انہوں نے جو بات کہی تھی کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ انہیں فدیہ دے کر کے انہیں چھوڑا جائے، بلکہ ان کے ساتھ وہ انجام ہونا چاہیے، ان کو یعنی قتل کرنا چاہیے، اس طرح کی جو باتیں انہوں نے حضرت عمر فاروق نے جو کہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات پر غور کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے وحی نازل کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تائید کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق کا مقام کہ جن کے تائید اور جن کے مشورے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشورہ پیش کر رہے ہیں اور ان کے مشورے کو اللہ رب العالمین پسند کر رہا ہے اور قرآن کی آیت نازل کر رہا ہے، یہ ہے ان کا مقام و مرتبہ۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اگر ہم ان کی بات کریں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق، اور اخلاق میں خصوصاً شرم و حیا کا جو پہلو اتنا مثالی اور اتنا معیاری ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت طلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہے، دروازہ کھولا گیا، آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی کھلی ہوئی ہے، پنڈلی ظاہر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، گفتگو کر کے چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد آئے، انہوں نے اجازت چاہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کیا، گفتگو کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں لیٹے رہے، پنڈلی ظاہر تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت طلب کیے اور آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر آ رہے ہیں، اٹھ کر کے بیٹھ گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے کو صحیح کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بیٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کیے، بات چیت کی، اس کے بعد چلے گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو آپ تو لیٹے ہی تھے، ویسے ہی لیٹے تھے، لیکن جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ اپنے کپڑے کو صحیح کر لیے، کیا وجہ تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا، کہا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے شرم نہ کروں، کیا میں اس شخص سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے شرماتے ہیں، جن کی شرم و حیا کی داد فرشتے دیتے ہیں، کیا میں اس شخص سے نہ شرماؤں؟ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت اور ان کے مقام مرتبے کو بتلایا کہ فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بہت کم پائی، یعنی بہت ہی قلیل مدت میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، زیادہ زندہ نہیں تھے، ان کے بارے میں آتا ہے بہت ہی دبلے پتلے صحابی تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ کہیں نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھے، بس وہ درخت پر چڑھنے لگے، صحابہ کرام ان کو دیکھ کر ہنسنے لگے، کہا کہ ان کو دیکھو، عبداللہ بن مسعود کو، اتنے دبلے
पिंडली को देखो, सहाबे किराम हंसने लगे, कह रहे दरख्त पर ही चढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम की जानिब मुतवज्जे हुए, कहा मेरे सहाबा क्या वजह है, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो, हंस क्यों रहे हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह इब्न मसूद को देखिए, इतने दुबले पतले और इनकी पिंडली इतनी दुबली, इतना नरमो नाजुक और दरख्त पर ये चढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सहाबे किराम को जवाब दिया, कहा अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख करके तुम लोग हंस रहे हो, इनकी पिंडली को देखकर हंस रहे हो। अल्लाह की कसम, अगर अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस पिंडली को तराजू के एक पन्ने में रख दिया जाए और उहुद पहाड़ को तराजू के दूसरे पन्ने में रख दिया जाए, तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक पिंडली वाला ये हिस्सा भारी हो जाएगा, वजनी हो जाएगा। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क़ल्बुहु मुलिया ईमान, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो दिल है ये ईमान से भरा हुआ है। उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम और उनकी फजीलत को बयान किया। यही वजह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत वाले दिन एक ऐसा शख्स आएगा जो बहुत ही मोटा ताजा होगा, बहुत ही मोटा ताजा फरवा तंदुरुस्त होगा, लाया जाएगा, लेकिन उसकी हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं होगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि किसी का मोटा होना या इसी तरीके से तंदुरुस्त होना जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा हो, दुबले पतले हैं, लेकिन आप देखें उनका मकाम और मर्तबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनकी पिंडी ये उहुद पहाड़ से ज्यादा वजनी है, क़यामत के दिन वजनी होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही नहीं सहाबे किराम को मेयार बताया। हक का मेयार ऐसे ही नहीं, आप एक एक सहाबी की फजीलत को पढ़ें। और अगर हम इज्तिमाई तौर पर, यानी तमाम सहाबा इज्तिमाई तौर पर अगर हम सहाबा की अज़मत की बात करें कि उनकी क्या फजीलत थी, उनका क्या मकाम व मर्तबा था, तो आप देखें कि सहाबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की इज्तिमाई तौर पर अगर हम बात करेंगे तो जिस दर्जे के ईमान पर वो थे, क़यामत तक वैसा ईमान नहीं देखा जाएगा। आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मामूली किस्म की औरत, काली कलूटी, जिसका कोई बहुत बड़ा मकाम व मर्तबा नहीं है, जिसकी कोई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कोई खास फजीलत नहीं बयान की है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और कहती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे एक ऐसी बीमारी लाहिक हो गई है कि जिसकी वजह से, वो बीमारी की वजह से मैं बेहोश होकर गिर जाती हूँ। रिवायत के अंदर आता है कि उसको एक मिर्गी की बीमारी थी और बज़ार के रिवायत के मुताबिक उस पर उसको जिन्नात का अटैक होता था। राजे बात यही कही जाती है कि उस पर जिन्नात आता था, जिन्नात का अटैक, जिन्नात का हमला होता था, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर गिर जाती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी के अंदर, चाहे आप उसे मिर्गी की बीमारी कह लें या बज़ार की रवायत के मुताबिक जिन्नात का जो हमला होता था वो कह लें, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए ताकि ये बीमारी से मैं नजात पा जाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर दूंगा, तुम सही हो जाओगी, ये बीमारी तुमसे दूर हो जाएगी, लेकिन अगर तुम इस बीमारी पर सब्र करती हो, जो तुम्हें तकलीफ लायक होती है, इस पर अगर तुम सब्र करती हो तो इसका बदला तुम्हें जन्नत मिलेगा। उस औरत ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बीमारी पर सब्र करने की वजह से मुझे जन्नत मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ मत करिए, आप मेरे लिए दुआ मत करिए, मैं जन्नत चाहती हूँ। आपने कह दिया कि जन्नत मिलेगा, अगर मैं सब्र करूंगी तो मुझे जन्नत चाहिए, लेकिन हाँ आप मेरे लिए सिर्फ इतना दुआ कर दीजिए कि जब मैं बेहोश होकर गिरती हूँ तो मेरा कपड़ा खुल जाता है, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत बाद में एकदम अजीब सी कैफियत होती है, शर्मो हया उनके अंदर थी, पर्दे कपड़ा इस्तेमाल करती थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, मैं इस चीज के लिए तुम्हारे लिए दुआ कर दूंगा। आप देखें उस एक मामूली किस्म की औरत जिसकी कोई खास फजीलत हदीस के अंदर नहीं बयान की गई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई खास फजीलत नहीं उस शख्स, उस औरत की बयान की है, लेकिन उसका ईमान देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि अगर तुम सब्र करोगी उसका बदला तुम्हें जन्नत मिलेगा। उसका ईमान देखिए, उसने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया मैं सब्र करूंगी और मैं जन्नत में जाना चाहिए। और अगर हम जज्बे अमल की बात करें, सहाबे किराम में अमल का जो जज्बा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लेते थे,
یا اسی طرح سے اگر میں آپ کو کہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر کے تصدیق کر لینے کا جو جذبہ تھا، یہ صحابہ کرام میں جو جذبہ پایا جاتا تھا، قیامت تک ایسا جذبہ تصدیق کر نہیں دیکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کی مارکیٹ میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے مارکیٹ میں، ضرورت کچھ رہی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھوڑا پسند آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ لاؤ اس گھوڑے کو خرید لیتا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خریدنے کے ارادے سے نہیں گئے تھے، اس لیے آپ پیسہ ویسا نہیں لے کر کے گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک دیہاتی، ایک بدو وہ گھوڑا بیچ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سودا کیا، کہا کہ یہ گھوڑا مجھے پسند آ گیا ہے، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لے لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کتنے میں؟ اس نے دام بتایا، سب کچھ مکمل ہو گیا، باتیں پوری ہو گئی، سودا مکمل ہو چکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے کہا کہ دیکھو میں گھوڑا خریدنے کے ارادے سے مارکیٹ میں نہیں آیا تھا، لیکن چونکہ یہ مجھے پسند آ گیا ہے، میں خرید رہا ہوں، یہ گھوڑا میں خرید رہا ہوں آپ سے، چلو میرے ساتھ میرے گھر پہ، میں تمہیں پیسہ دے دیتا ہوں گھر پہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلیے۔ اب جب وہ اپنے گھوڑے کو لے جانے لگا مارکیٹ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر پہ، تو مارکیٹ میں بہت سارے لوگ تھے، ان کو گھوڑا پسند آ گیا۔ ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو خرید لیا ہے۔ بہت ساری آوازیں آنے لگی کہ کیا تم اپنے اس گھوڑے کو بیچنا چاہتے ہو؟ کسی شخص نے کہا کہ میں خریدنا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ تو خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا وہ دیہاتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پلٹ کر کے کیا کہتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم کو گھوڑا خریدنا ہے تو خرید لو مجھ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے بندے کیسی باتیں تم کر رہے ہو، میں تو تم سے گھوڑا خرید چکا ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں، اگر خریدنا ہو تو خرید لو، نہ تو میں کسی اور کے ہاتھ بھیج دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں خرید چکا ہوں، صرف پیسہ دینا باقی ہے، اور تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے تو تم گواہ پیش کرو، جب گواہ پیش کرو گے تب میں مانوں گا۔ یہ دیہاتی جو ہوتے ہیں، خاص طور سے عرب کے دیہاتی، یہ بہت ہی عجیب و قسم کے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان کے بارے میں کہا الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر واللہ یعلم حدود ما انزل اللہ۔ یہ جو دیہاتی ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ اگر یہ کافر ہوتے ہیں تو اپنے کفر میں سخت ہوتے ہیں، اگر منافق ہوتے ہیں تو ان کا نفاق سخت ہوتا ہے، اور اگر مسلمان بھی ہوتے ہیں تو یہ تہذیب و اخلاق سے ناشنا ہوتے ہیں، یہ بہت ہی سخت قسم کے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی مذمت بیان کی قرآن کے اندر۔ اب وہ دیہاتی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی باتیں کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے کہا گواہ پیش کرو تب میں مانوں گا کہ تم نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے۔ یہ سارا ماجرا ایک صحابی دیکھ رہے تھے جن کا نام تھا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس دیہاتی سے کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے یہ گھوڑا خریدا ہے۔ گواہی مل گئی۔ اب اس دیہاتی کو مجبور ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گھوڑا بیچنا پڑا، مجبور ہو گیا کہ اب چونکہ گواہی مل گئی ہے، بیچ دیا اس نے۔ اس کے بعد جب وہ چلا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب متوجہ ہوئے اور آپ نے کہا کہ اے خزیمہ، جس وقت میں اس سے سودے کی بات کر رہا تھا، میں اسے گھوڑا خرید رہا تھا، اس موقع پر تم وہاں نہیں تھے، کیسے تم نے گواہی دے دی؟ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان سے آنے والی وحی کے سلسلے میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، اس گھوڑے کے سلسلے میں آپ جھوٹ بولیں گے؟ میرا ایمان ہے آپ اللہ کے نبی ہیں اور اس کے رسول ہیں، اس حیثیت سے میں نے گواہی دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے اس موقع پر کہا کہ اے لوگوں سنو، آج کے بعد خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی موقع پر گواہی دیں گے تو ان کی ایک گواہی سے دو گواہیاں مکمل ہو جائیں گی۔ حدیثوں کے اندر ذو شہادتین نام آتا ہے، دو گواہی والے۔ کسی موقع پر قرآن کریم کی آیت کریمہ کا کچھ مسئلہ تھا، لے کر کے آئے، پھر کسی نے کہا کہ گواہ پیش کرو، پھر دوسرے صحابی نے کہا کہ نہیں، ان کی ایک گواہی سے دو گواہیاں مکمل ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طبقہ صحابہ میں خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام و مرتبہ اور فضیلت حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور فوراً کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ بول رہے ہیں، آپ کی بات سچ ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جذبہ عمل کی اگر ہم بات کریں تو جذبہ عمل
جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں پایا جاتا تھا، قیامت تک ویسا جذبہ عمل کسی میں نہیں دیکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ عمل یہ تھا کہ انصاری صحابہ کھجور کا جب موسم آتا تھا تو وہ تلقیح کرتے ہیں۔ تلقیح کہتے ہیں مذکر درخت کے کچھ اجزاء کو نکال کر کے مؤنث درخت کے اندر ڈالنا، جس سے کیا ہوتا ہے کھجور کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، جیسے انسانوں کے جوڑے ہوتے ہیں، جانور کے بھی جوڑے ہیں مذکر مؤنث، اسی طرح درختوں میں بھی جوڑے ہیں مذکر مؤنث۔ تو انصاری صحابہ کیا کرتے تھے، مذکر درخت کے کچھ اجزاء کو مؤنث درخت میں ڈالتے تھے اور ان کو ملانے کا کام ہوائیں کرتی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عجیب لگا، کہا کہ یہ سب انصاری صحابہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ دیکھو مدینہ کے جو صحابہ تھے یہ کسان تھے، یعنی یہ زراعت پیشہ تھے، یہ کھیتیاں وغیرہ کرتے تھے، اور مکہ کے جو صحابہ تھے وہ تاجر طبقہ تھا، بزنس مین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ ہی کے تھے، اس لیے ان کو کھیتی کے بارے میں اور اسی طریقے سے زراعت کے بارے میں ان لوگوں کو کچھ نہیں معلوم تھا۔ لیکن جو مدینہ کے صحابہ تھے وہ کھیتیاں کرتے تھے، انہیں اس سلسلے میں زیادہ معلومات تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عمل دیکھا تو آپ نے کہا لو لم تفعلوا لکان خیرا، کہ تم لوگ جو یہ عمل کر رہے ہو مذکر درخت کے اجزاء کو نکال کر مؤنث میں ڈالنا، ایسا مت کرو، یہ نہ کرو تو اچھا ہے۔ فوراً صحابہ کرام رک گئے۔ انصاری صحابہ نے صرف اتنا سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے ہمیں منع کر رہے ہیں، فوراً صحابہ کرام رک گئے۔ انصاری صحابہ رک گئے، اس سال انہوں نے تلقیح والا عمل کیا ہی نہیں۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ کھجور ہی نہیں آیا۔ کھجور جو بہت زیادہ پختہ تھا اور بہت زیادہ پھل کھجور کے جو آتے تھے آئے ہی نہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام میں سے انصاری صحابہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں تلقیح کرنے سے منع کر دیا تھا، ہم نے تلقیح نہیں کیا لیکن آپ حالت دیکھیے کھجور ہی نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اے میرے صحابہ، میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، مجھ سے بھی بھول ہو سکتی ہے۔ دین کے سلسلے میں میں تمہیں جو بھی بات بتاؤں تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم اس پر عمل کرو، اسے قبول کرو، لیکن دنیا کے سلسلے میں یہ تلقیح والا عمل دنیوی بات تھی، اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں دنیا کے سلسلے میں اگر تمہیں کوئی بات بتاؤں تو مجھ سے بھی اس میں بھول ہو سکتی ہے، تم اسے چاہو قبول کرو یا نہ قبول کرو، لیکن صحابہ کرام کا جذبہ عمل دیکھیے۔ صحابہ کرام انصاری صحابی کو پتا تھا یہ بات، وہ کسان جو تھے ان کو پتا تھا کہ اگر یہ عمل نہیں کریں گے تو کھجور نہیں آئے گا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر کے اس پر عمل پیرا ہو گئے، گرچہ نقصان ہو گیا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ عمل تھا۔ اور اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی بات کریں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا محدث، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جیسا مفسر، جتنے تفسیر کا علم، حدیثوں کا علم، فقہ کا علم، ادب کا علم، جو علم اس دور میں پایا جاتا تھا قیامت تک ویسا علم نہیں دیکھا جائے گا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا۔ وہ سوال یہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس سوال کا جواب دے کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ کون جواب دے سکتا ہے؟ کون بتائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر تقریباً 6000 سے زائد آیتیں ہیں، 6000 سے زائد آیتیں ہیں، اور ان 6000 آیتوں میں کون سی ایک آیت ایسی ہے جو سب سے عظیم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے، آپ نے سوال کیا، کتنا مشکل سوال تھا۔ آپ دیکھیں کہ ہم بھی امتحان حال میں بیٹھتے ہیں ایگزام وغیرہ دینے، ہمارے پاس اگر اس طرح کے سوالات آتے ہیں اس میں آپشن موجود ہوتے ہیں، 4 آپشن ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ غلطی آپشن ملنے کے بعد بھی ہو جاتی ہے ہم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں سوال کر رہے ہیں کہ بتاؤ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ ایک صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ آیت الکرسی یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شاباشی دیتے ہوئے کہا لیہنک العلم وابن منذر،
کہ اے ابو المنذر ابی بن کعب تمہیں قرآن مجید کا خصوصی علم مبارک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبارکباد پیش کی کہ آپ نے سوال کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر ابی بن کعب جواب دیے۔ تو یہ علم کے معاملے میں بھی اگر دیکھا جائے تو طبقہ صحابہ میں جو علم پایا جاتا تھا قیامت تک ویسا علم نہیں دیکھا جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طبقہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو قدم قدم پر جنت کی بشارت دیتے تھے، قدم قدم پر انہیں جنت کی بشارت ملتی تھی۔ آپ دیکھیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغیچے میں جا کر بیٹھ گئے۔ باغیچے میں ایک کنواں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیر لٹکا کر وہاں بیٹھ گئے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس جا کر کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک اجازت طلب کرنے والا ایک اجازت طلب کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، یہ دروازہ کھول دو اور اس شخص جو آ رہا ہے میرے پاس آنے والے شخص کو جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولتے ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی شخص اجازت طلب کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری سے کہ افتح لہ وبشرہ بالجنہ، کہ دروازہ کھول دو اور جو شخص میرے پاس ابھی آ رہا ہے اسے جنت کی بشارت دے دو کہ اس کو یہ جنت ہے۔ دروازہ کھولتے ہیں ابو موسیٰ اشعری تو پتہ چلتا ہے کون؟ حضرت عمر کھڑے رہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر کوئی شخص اجازت طلب کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افتح لہ وبشرہ بالجنۃ علی بلویٰ تصیبہ، کہ دروازہ کھول دو اور اس شخص کو جنت کی بشارت دے دو، لیکن ایک امتحان سے گزرنے کے بعد، یعنی ایسے ہی انہیں جنت نہیں ملے گی، انہیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک امتحان سے گزرنا ہوگا۔ اور وہ امتحان کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو مصیبتیں اور پریشانیاں جو بلوائیوں نے ان پر جو باتیں کی تھی یہ ساری پیشین ہوئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ یہ واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیش آیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک امتحان سے گزرنے والے ہیں، اس امتحان کے بعد انہیں جنت ملے گی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کی باتیں غیب کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں بتا گئے تھے، اس وجہ سے یہ ساری باتیں کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جنت کی بشارت دی۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام کا مقام دیکھیں کہ انہیں قدم قدم پر جنت کی بشارتیں ملتی تھی۔ آپ دیکھیں غزوہ تبوک کا موقع ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، سفر بہت لمبا ہے، صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعاون کی اپیل کر رہے ہیں، صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ من جہز لہ جیش العسرۃ فلہ الجنہ، کون ہے وہ شخص جو اس غزوے میں ہماری مدد کرے، کون ہے وہ شخص جو اسباب سفر ہمیں مہیا کرے، میں اس شخص کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10,000 درہم لے کر کے آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کعبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے ہیں 10,000 درہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 10,000 درہم لے کر کے منبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہیں پر اس موقع پر اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں ما ضر ابن عفان ما عمل بعد هذا اليوم، کہ آج کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی نیکی کا کام نہ کرے تو انہیں جنت کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، یعنی کہ اب انہیں جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ۔ اور اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں اگر ہم دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا اللہ اللہ فی اصحابی، کہ اے لوگو یہ بات یاد رکھو کہ میرے صحابہ کے بارے میں غلط بیانی کرنے سے اور اسی طریقے سے ان کے تعلق سے گفتگو کرنے سے، انہیں موضوع بحث بنانے سے اور ان کے تعلق سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے ڈرتے رہنا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا لا تسبوا اصحابی، کہ اے لوگو تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، تم میرے صحابہ کو کبھی گالی مت دینا، لا تسبوا اصحابی فوالذی نفس محمد بیدی لو ان احدکم انفق ذهبا مثل احد ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ اے لوگوں یہ بات یاد رکھو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم لوگ یعنی ہم لوگ
احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اور میرے صحابہ یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر جیسے لوگ اگر ایک مد یعنی ایک مد تقریباً 600 گرام کا ہوتا ہے، وہ لوگ 600 گرام گیہوں یا 600 گرام چاول اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، اور ہم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو بھی ہم ان کے مقام مرتبے کو نہیں پا سکتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی فضیلت بتائی. آج ہم بڑے ہی آسانی سے، بڑے ہی ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں. کبھی حضرت عمر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بناتے ہیں، کبھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی حضرت عثمان بن عفان کو نشانہ بناتے ہیں، ان کو موضوع بحث بناتے ہیں، ان سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں وہ اس طرح وہ ساری باتیں کرتے ہیں. یا کیا نام ہے خلافت کے بارے میں کبھی ہم گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں. ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے مقام مرتبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے انہیں معیار حق کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر ہمارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کے جیسا نہیں رہا، ہم نے صحابہ کرام جیسے ایمان بنانے کی کوشش نہیں کی، ہدایت یافتہ ہم نہیں ہو سکتے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا تم ایمان ویسے بناؤ جیسے صحابہ کرام کا ایمان تھا، تب تم ہدایت یافتہ ہوگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فضیلتیں اور یہ جو عظمتیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، ان عظمتوں سے اور اس فضیلتوں سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین معیار حق ہیں. آپ دیکھیں اللہ کے نبی آپ یہ بہت جانتے ہوں گے، سنے ہوں گے، بار بار قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، آپ کو پڑھنے کے دوران یہ گزرتا ہوگا رضی اللہ عنہ ورضوان. بار بار آپ کو جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے آپ کو ملتا ہوگا رضی اللہ عنہ ورضوان کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر ہم اس پر غور کریں کہ اللہ رب العالمین صحابہ سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا، کوئی معمولی بات نہیں. آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگائیں کہ آپ دیکھیں جنتی جب جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، جنتیوں کو اللہ رب العالمین جتنی نعمتوں ہوگی سب دے دے گا. جنتی اتنا خوش ہو جائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو سب کچھ دے دیا ہے، ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے انہیں دے دیا. جنت کے اندر خوش ہوں گے اور اسی طریقے سے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوں گے. پھر اللہ رب العالمین ایک اعلان کرے گا، اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک اعلان ہوگا. وہ اعلان یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین تمہیں ایک نعمت اور دینا چاہتا ہے. اے جنتیوں، جنتی کہیں گے اللہ رب العالمین تو نے تو سب کچھ تو ہمیں دے دیا، تو نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچایا، قبر کے عذاب سے بچایا، جنت تو نے ہمیں دیا، جنت کی ساری نعمتیں تو نے ہمیں دے دیا، اب تو کون ایسی نعمت ہے جو تو ہمیں دینے والا ہے. اللہ رب العالمین اس موقع پر کہے گا کہ اے جنتیوں، اب میں تم سے راضی ہو چکا ہوں، اب آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. تو اس نعمت کو رضائے الہی جو اس وقت جنتیوں کو ملے گی، یہ سن کر کے وہ لوگ اتنا خوش ہو جائیں گے کہ جنت کی دوسری نعمتوں کو بھول جائیں گے. یہ حدیث میں اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جنتیوں کو رضائے الہی جنت میں ملنے والی ہے. جب وہ جنت کے اندر جائیں گے اس کے بعد، لیکن وہ رضائے الہی صحابہ کرام کو دنیا ہی کے اندر مل گئی. اب آپ بتائیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو دیکھیں کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی کا اعلان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتنوں کا دور ہوگا اور جو بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت سارے میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بہت بڑے بڑے فتنے کو تم دیکھو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر کہا تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، اگر تم نجات چاہتے ہو، ایسی صورت میں کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ اگر تم نجات چاہو گے، فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، تو تمہارے اوپر یہ لازم ہے، تمہارے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ تم ایسے موقع پر میری سنت کو لازم کرنا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا وسنت الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین کی بھی سنت کو لازم پکڑنا. یعنی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا کہہ دیتے کہ تم پر میری سنت لازم ہے، میری سنت کو لازم پکڑو گے نجات پا جاؤ گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا سنت الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین کی بھی سنت
کو لازم پکڑنا ہے۔ اب یہاں خلفائے راشدین کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت الگ الگ نہیں ہے، وہی سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہی خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ جس طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہی طریقے پر صحابہ تھے، الگ الگ نہیں تھے، لیکن خلفائے راشدین کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جب آپ نے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہودی 71 فرقوں میں بڑھ گئے، نصرانی 72 فرقوں میں بڑھ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون جنت میں جائے گا، کون ہدایت یافتہ ہے، کون نجات، کس کو جنت ملے گی، کون نجات پائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا علیہ و اصحابی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف یہ کہتے تھے کہ جو میرے طریقے پر چلے گا، میری سنت کو اپنائے گا، میرے طریقوں کو اپنائے گا، وہ ہدایت یافتہ ہوگا، وہ فرقہ جنت میں جائے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا علیہ و اصحابی۔ اصحابی کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اضافہ کیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی فضیلت اور ان کے مقام مرتبے کو بیان کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فضیلتیں صحابہ کرام کی جو عظمتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ان عظمتوں سے، ان فضیلتوں سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ ہیں وہ معیار حق ہے۔ حق کے معیار، حق کو جانچنے کا، حق کو پرکھنے کا، اور کتاب و سنت، یعنی اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنی سمجھ سے چلیں گے، حدیث کو ہم اپنی سمجھ سے سمجھیں گے اور قرآن کو ہم اپنی سمجھ سے سمجھیں گے تو ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کے فہم سے ہمیں سمجھنا ہے قرآن کی کس آیت کا کیا مطلب ہے، صحابہ نے کیا سمجھا ہے۔ کتاب و سنت کو جس طرح سے صحابہ نے سمجھا ہے اس طرح سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو اسی کو منہج سلف کہتے ہیں۔ قرآن مجید کو صحابہ کرام کے فہم سے سمجھنا، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو کیسے سمجھا، اس سمجھ سے اگر ہم سمجھیں گے تو ہمیں ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اگر ہم اپنی طرف سے سمجھنا شروع کر دیں گے، خود ترجمہ پڑھ کر کے اپنا فیصلہ شروع کر دیں گے اور اپنا مفہوم و معنی بیان کرنا شروع کر دیں گے تو ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام کے فہم کو لینا، صحابہ کرام کی سمجھ کو لینا، یہ ہمارے لیے ازحد ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معیار بتایا ہے کہ ہم حق کو جانچنے کا، حق کو پرکھنے کا، یعنی ہر چیز کو ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس آیت سے کیا سمجھا، صحابہ کرام نے اس آیت کی کون سی تفسیر کی ہے، اس کے بعد ہم اس کو لیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ اس میں اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح سے عمل کرنے سے ہمیں نجات ملے گی، اور صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے، صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے اپنی سمجھ سے ہم سمجھنا شروع کر دیں گے تو ہمارے لیے گمراہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا